अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकरामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का आईने हयात में, जहां अब तक इस प्रोग्राम को देखते देखते आप सभी समझ चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम जिंदगी के उन छोटे मोटे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जो बज़ाहिर छोटे होते हैं मगर हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़े असर छोड़ जाते हैं, जिन पर अमल करने या ना करने से ज़िंदगी में बहुत बड़े फ़र्क पड़ते हैं। रिश्ते कभी बिगड़ जाया करते हैं, कभी बन जाया करते हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना बहुत अहम है। आज जिस मौजू को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका ताना बाना आप आज सोशल मीडिया पे हर तरफ देखते हैं। इज्जत नफ्स अपने आप में है क्या दीन इस्लाम का भी इस पर कोई नज़रिया है? क्या दीन इस्लाम ने भी इसके बारे में कुछ बयान फरमाया है? वो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसका डंका आज हर तरफ बज रहा है, दीन इस्लाम ने उसके लिए क्या गाइडलाइंस आयात की हैं? आइए इसी पर गुफ्तगू करेंगे और मेरा साथ देंगी ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिजवी। उनका इस्तक़बाल करते हैं। सलाम अलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाहर, इज्जत नफ्स जैसा मैंने कहा आज सोशल मीडिया पे हर तरफ, चाहे इंसान को आज बड़े बड़े मौज़ूआत के बारे में ना पता हो कि दुनिया में कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, और कहाँ क्या हो गया रात में, कहाँ क्या नहीं हुआ, हादसात जो इस वक्त करंट अफेयर्स हैं, अगरचे इंसान उससे आगाह ना हो, लेकिन फिर भी आज सोशल मीडिया पर अगर एक बच्चा भी है तो वो इस लफ्ज़ से, सेल्फ रिस्पेक्ट से आगाह है, जहाँ हर तरफ ये बताया जा रहा है कि अपनी इज्जत को इंसान जो है वो अहमियत दे, लोगों के सामने गिर न जाए, और बहुत सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है जिसे हम दीन इस्लाम या आसान उर्दू में कहें तो इज्जत नफ्स। तो मैं चाहती हूँ आप इसकी वजाहत फरमाएं कि इज्जत नफ्स अपने आप में है क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लफ्ज़ से ही वाज़े है, यानी इज्जत नफ्स यानी खुद को इज्जत देना जी। और यकीनन हर इंसान चाहता है कि लोग उसे इज्जत दें और इज्जत की निगाह से उसे देखा जाए। ये हर इंसान की आरज़ू होती है। कोई इंसान आपको इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हम चाहते हैं कि लोग हमें बेइज्जत करें या हमें गलत निगाहों से देखें। हर इंसान इज्जत चाहता है। लिहाजा इज्जत नफ्स और खुद एतमादी जो है, अगर कहें तो दोनों को मिल करके जो है एक मजबूत शख्सियत इंसान की बनती है। यानी अपने आप को इज्जत देना और फिर ये खुद एतमादी भी, ये कॉन्फिडेंस भी, अपने पर यकीनन अपने पर एतमाद भी होना, यकीन भी होना। और इज्जत नफ्स एक एहसास भी ऐसा है कि जो इंसान को वक़ार के साथ, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ सर उठाकर जीना सिखाता है, और इसी का नाम इज्जत नफ्स है। लिहाजा इज्जत नफ्स के ज़रिए इंसान सर उठाकर जीना सीखता भी है। और यकीनन इज्जत नफ्स वो है कि एक ऐसी चीज़ की इंसान ये वाज़े कर रहा होता है कि वो खुद के साथ कैसा सुलूक कर रहा है और दूसरों को वो कितनी इजाज़त दे रहा है कि उसके साथ कैसा सुलूक किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है इज्जत नफ्स पर ही मुनहसिर होती हैं। और अपने जैसे बाज़ औक़ात छोटे छोटे कामों में भी हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो उसमें भी इंसान की फिर इज्जत हम देखते हैं कि ज़रा कम होने लगती है, इंसान उसे बहुत ही हल्के में लेने लगता है। तो इस पर भी यानी खुद एतमादी इसीलिए कहा गया कि ज़रा अपने आप पर यकीन रखे और अपने कामों को भी इस एतबार से। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पाया जाता है कि अगर आप कभी सवारी पर होते और आपकी छड़ी गिर जाती तो आप दूसरों से नहीं कहते थे, बल्कि खुद उतर करके अपनी छड़ी को उठाते थे। यानी कि इज्जत नफ्स का इतना ख्याल है आपको, और साथ में ये पैगाम भी दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करो और इसे मेंटेन करने के लिए, इसके बरकरार रखने के लिए कोशिशें भी करते लोग ये समझते हैं कि अपना काम दूसरों से करवाना, नौकर चाकर रखना, ये जो है वो इज्जत को बढ़ाएगा, जबकि रसूलुल्लाह क्या बता रहे हैं कि तुम अपना काम खुद से कर लो, ये तुम्हारे लिए इज्जत है। यकीनन देखें, हम ये जुमला भी अक्सर सुनते हैं, जैसे बुजुर्ग कभी कभी कहते हैं कि भाई खुदा किसी का मोहताज ना रखे, हाथ पैर चलते रहें। तो ये जुमले क्यों कहते हैं? यानी कि वो अपनी इज्जत नफ्स के मातहत ही तो ये जुमले अदा कर रहे होते हैं कि भाई हम खुदावंद आलम के ही मोहताज रहें, उनके अलावा बंदों के मोहताज ना रहें, क्योंकि इज्जत नफ्स से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा ये तमाम बातें इज्जत नफ्स हैं, और यकीनन इसके मुतालिक जब इंसान तवज्जो देता है तो अल्लाह भी रास्ते उसके लिए खोलता है कि ऐसे मौके उसके लिए फराहम होते हैं कि जहाँ उसकी इज्जत पामाल होने नहीं पाती। बहुत अच्छा है। अल्लाह सभी को जो है वो अपनी इज्जत नफ्स पहचानने की तौफीक दे। हमारे साथ मसला ये हो जाता है आज के माशरे में, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतना ज्यादा इसका डंका बजा दिया गया है कि लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट में और गुरूर में जो है वो फर्क नहीं समझ में आ रहा है।
عزت نفس اور غرور یہ دونوں آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ یوں کہہ لیا جائے کہ ایک بہت باریک سی لکیر ہے جو دونوں کو جدا کرتی ہے. جہاں عزت نفس پر زور دیا گیا ہے وہیں غرور کی مذمت کی گئی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو بیلنس ہے وہ انسان کیسے بنائے خواہ؟ بے شک یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ کے ماتحت اگر اپنے کاموں کو خود انجام دے رہا ہے یا کسی پر ڈپینڈ نہیں ہو رہا ہے یا بہت سی چیزوں میں باریکیوں میں وہ خیال اس چیز کا رکھتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بڑا مغرور ہے، یہ غرور کا مارا ہے، اس لیے ان چیزوں کو، اس کا غرور ہے جو اسے اس طرف بڑھنے نہیں دے رہا. حالانکہ یہ غرور ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اس کا سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ اپنے آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہے، عزت نفس ہے اس کی کہ وہ ان چیزوں کو خود انجام دے رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر بالکل آسان لفظوں میں ہم عزت نفس اور غرور میں فرق کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عزت دار کبھی بھی کچھ مانگتا نہیں ہے اور مغرور جو ہے کبھی کچھ دیتا نہیں ہے. یہ چیزیں ہم دیکھیں، غور کریں کہ عزت دار جو ہے وہ عزت نفس کے ماتحت ہاتھ نہیں پھیلائے گا جلدی کسی کے آگے. ہم دیکھیں کہ حتیٰ کہ بڑی بڑی مشکلات اس کے سامنے آ جائیں لیکن وہ ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا. اور جو مغرور انسان ہے وہ غرور کا اس قدر مارا ہے کہ ہر چیز سے اللہ نے اسے نوازا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس غرور کی بنا پر وہ ہاتھوں کو کھولنا نہیں چاہتا، دینا نہیں چاہتا ہے کسی کو. تو یہ ایک بہت بڑی باریکی جو نظر آتی ہے کہ عزت نفس والا انسان، اپنے آپ کو عزت دینے والا، سیلف ریسپیکٹ کرنے والا انسان اپنی عزت کر رہا ہے لیکن وہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے، وہ دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے، انہیں بھی عطا کرتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے. جبکہ مغرور میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ وہ فقط اپنے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنے بارے میں خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو ہی سجانا سنوارنا دینا ہر چیز آرام و آسائش خود کے خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں. اور عزت نفس کا معاملہ اس لیے بھی دیکھیں ضروری ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بنی بنائی ہوئی چیز ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ جذبہ جو ہے ذرا مر جاتا ہے کہ جس کے ماتحت وہ اپنی عزت نفس کو پامال کر کے یا بیچ کر کے اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے حقیر کرتے ہیں. لیکن اللہ نے فطرت انسان میں رکھی ہے. ایک مثال دنیا کی دیکھ لیجئے کہ اگر کہیں پر ہم جا رہے ہوتے ہیں، بارش کا زمانہ ہے، کیچڑ ہے اور اچانک پیر پھسل جائے اور کوئی گر جائے کیچڑ میں، خدا نخواستہ ہم اگر گر گئے تو ہم سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ چوٹ کہاں لگی، ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فطرت ہے نا کہ ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کوئی کس نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس نے دیکھا، کسی نے دیکھا تو نہیں. یہ چیزیں زیادہ ذہن میں آتی ہیں. اس کے بعد جب اٹھ جاتے ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے، تب تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں چوٹ کہاں لگی ہے. تو یہ تو فطرت میں ہے. تو جو چیز فطرت میں ہے اس کو انسان جاننا چاہیے بالکل اسے، اور اس کے متعلق اسے کام بھی کرنا چاہیے. جی خیر، ہم عزت نفس کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ معاشرے میں ہمارے ایسے دکھ جاتے ہیں جو بہت خوددار ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت بڑی مشکلوں سے وہ گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ بھئی انہوں نے اتنا برا وقت جو ہے وہ گزار دیا اور کسی سے مانگا بھی نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا بھی نہیں. لیکن کبھی کبھی مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ مانگنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، اپنی خودداری کو دوسری طرف رکھ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بے شک ان کے ساتھ تو رویہ ہمارا یقیناً سوال میں ہی جواب ہے کہ بہترین رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا بشر کی جو اپنی عزت نفس کی خاطر جیتا رہا اور اس نے پوری زندگی محنت سے کام کیا ہو، مثال ایک، اور کبھی کسی کے سامنے اس نے ہاتھ نہ پھیلایا ہو. اب اگر وہ کسی مشکل میں ہے اور کسی مجبوری کے ماتحت وہ اس طرح سے مجبور ہو چکا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اب سماج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اس خودداری کا خیال کر کے اب جو ہے اس کے کام آیا جائے. یہاں پر ایک مثال مولا امیر کی زندگی کی پیش کرتی چلوں کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک نابینا شخص تھا، بوڑھا ہے، ضعیف ہے اور نابینا بھی ہے، اور بہت بری حالات اس کے ہو چکے تھے. ایک بار مولا علی کی خدمت میں آیا، مدد مانگنے کے لیے آیا. اب مولا کائنات نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. بتانے والوں نے مولا کائنات سے یہ بتایا کہ یا علی مرتضیٰ یہ ایک عیسائی ہے، اور پھر فلاں باتیں، یعنی لوگوں نے اس کے بارے میں اس طرح سے بتایا تاکہ مولا کائنات اس کی مدد نہ کریں. تو لہٰذا یہ مقصد دوسروں کا تھا. ایک عیسائی شخص تھا اور اپنے زمانے میں بڑا خوددار بھی تھا، اور یقیناً مولا کائنات سے زیادہ دلوں کے راز کو اور لوگوں کے حالات کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے. لہٰذا مولا امیر نے ان لوگوں کا جو منشا ہے سمجھ لیا کہ یہ کس ماتحت، یہ لوگ چاہتے نہیں کہ میں اس کی مدد کروں. لیکن اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ شخص
جبکہ پوری زندگی خودداری کے ساتھ کام کرتا رہا, یہ اپنی عزت نفس کے ساتھ کام کرتا رہا, تو تم لوگوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا, اس سے خوب تم لوگوں نے کام کروایا, اور اب جب یہ اس ضعیفی کے عالم میں اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے, یہ مجبور ہو چکا ہے, تو لہٰذا اب تم لوگ چاہتے ہو کہ اس تک کوئی رسائی, اس تک کی کوئی مدد نہ پہنچ پائے, تو لہٰذا ایسے عالم میں اس تک مدد پہنچانا ضروری ہے, جبکہ اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے خودداری کے ساتھ گزاری ہے. تو لہٰذا اب اگر یہ مجبور ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے, یہ قابل غور بات ہے. جبکہ عیسائی ہے. اسی لیے یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں کہ ایسے افراد کے ساتھ جو خوددار رہا ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا, اس کی رسپیکٹ ہمیں کرنا ہے, اس کے کام آنے کی کوشش انسان کرے. اور دوسری پیاری بات کہ جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے مولا کائنات کی حکومت کی تعریف کی جاتی ہے کہ چند سالہ ہی حکومت, لیکن ایسی رہی مولا کائنات کی حکومت کہ جس میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا, چاہے وہ کوئی غیر مذہب کا ہو, چاہے ہم مذہب ہو, کوئی بھی ہو, لیکن ہر ایک کے ساتھ علی مرتضیٰ عدل و انصاف کرتے ہوئے نظر آئے. بالکل. اور وہ شعر ہے نا کہ ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی, مرتضیٰ کی حکومت کے لاکھوں سلام. یہ امیر المومنین کے علاوہ اور کوئی ایسی اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے امیر المومنین کے بعد دوسرے ائمہ کو موقع نہیں دیا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ حکومت کیسی خوبصورتی کے ساتھ کی جاتی ہے. یہاں سے سوال ایک بہت باریک نکلتا ہے اور بہت حساس نکلتا ہے کہ دین اسلام جو عزت نفس پر اتنا زور دیتا ہے کہ نہیں کسی کے سامنے جھکو مت اور کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو مت رکھو سوائے اللہ کے, وہی دین ہمیں ایک طرف یہ بھی سکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنگ جب اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. وہی دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر کسی سے دلجوئی کرنے میں یا کسی سے رشتوں کو باقی رکھنے میں اگر تمہیں جھکنا پڑے تو جھک جاؤ. اس میں اتنی برکات رکھی گئی اور اس میں کتنے ثواب رکھے گئے کہ انسان جب اپنی عزت نفس کو رشتوں کے لیے اور عزیزوں کے لیے, مومنین کی عزت کے لیے پیچھے رکھ دیتا ہے, تو پھر اس میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے اس مومن کے لیے. بے شک. سب سے پہلے یہ واضح ہو جائے کہ اگر صلہ رحمی کرنے میں یا رشتہ داروں سے تعلقات مینٹین کرنے میں کوئی رکاوٹ کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ سیلف ریسپیکٹ کبھی نہیں ہو سکتی, وہ عزت نفس نہیں ہو سکتی. اگر غرور ہوگا, وہ انا ہوگی انسان کی کہ جو اسے روک رہی ہے کہ نہیں فلاں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے تمہیں کچھ نہیں سمجھا, یا انہوں نے تمہیں اذیتیں دی ہیں, یا فلاں عزیز و اقربا نے کبھی تمہیں اس قابل نہیں سمجھا تو اب تم انہیں اس قابل کیوں سمجھ رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں انا اور غرور کی بنا پر آ سکتی ہیں, عزت نفس کی بنا پر نہیں, کیونکہ عزت نفس اپنے آپ میں خوبصورت ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. تو جو خوبصورتی ہے, جو ایک اچھی صفت ہے, وہ کبھی اچھائی سے نہیں روکتی, اچھائی تو ہمیشہ اچھائی کی جانب لے جاتی ہے. لہٰذا انا اور غرور کی بنا پر اگر انسان رک رہا ہے کسی اپنے کی طرف بڑھنے سے تو یقیناً یہ تو اپنے آپ میں انا اور غرور کی تو ویسے بھی مذمت ہی ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, اور غرور کی تو مذمت وارد ہوئی کیونکہ یہ ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو لہٰذا اور سیلف ریسپیکٹ تو اچھائی ہے, وہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن ہاں ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہت سے عزیز و اقربا کی طرف ہمارا بار بار جھکنا, بار بار قدم بڑھانا, لیکن ان کی جانب سے ہمیں جو ہے ہمیشہ ذلت ہے, رسوائی ہی میسر ہوتی ہے. تو یہی میں بیچ میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف سے آپ کا کلام میں بیچ میں دخل دوں کہ بہت سارے رشتہ دار مشکل ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہوتے ہیں کہ آپ کتنی بھی اچھائی ان کے ساتھ کر لیں لیکن وہ باز نہیں آتے ہیں اپنی برائیوں سے. تو ان کے لیے کیا, کیونکہ دین اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے, تو ان کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ چیزیں کہ اگر کوئی انسان بار بار ذلیل و خوار کر رہا ہے, رسوا کر رہا ہے, اور آپ کے اس کی طرف بار بار بڑھنے سے وہ اور زیادہ آپ کی طرف سے بدگمان ہو رہا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بس اچھا بننے کی کوشش کریں, یا یہ فری ہیں, یا یہ تو ان کی ایک چال ہوگی یا کچھ اس طرح سے, اور اس کی وجہ سے وہ بار بار اور ذلیل و خوار کرے, تو وہاں پر تھوڑا اپنے آپ کو انسان ریزرو کرے. لیکن یہ ہے کہ تعلقات توڑنے کی بالکل بھی اجازت کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں نہیں, حتیٰ کہ کہا گیا ہے بھلے سلام تک کے آپ سلام کلام تک کے تھوڑا بہت انسان رکھے تو سلام و دعا تک کے ہی رکھے, لیکن تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ وہ بنائے رکھے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے ریزرو کر لے انسان, تھوڑا سا روک لے تاکہ آپ کی جو ہے عزت نفس بھی پامال نہ ہونے پائے, کیونکہ جہاں پر بڑھنے کی وجہ سے آپ بار بار ذلیل و رسوا ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے انسان کے لیے. کیا ہے نا خواہر, ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آپ کے ذہن پر پڑتا ہے جب آپ کو 100 بار یہ کہا جائے گا کہ آپ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں, تو آپ سوچنے لگتے ہیں پھر
کہ کیا واقعاً ایسا کچھ ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جھوٹے نکل. یہ صرف ایک مثال میں دے رہی ہوں. جی جی جو تہمتیں ہمارے عزیز و اقربا بعض دفعہ بدگمانیوں کی بنا پر ہمارے پر لگاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے اوپر سوچنے پہ مجبور کر کیا واقعاً ہم ایسے ہیں کہ ہم گھمنڈی لگتے ہیں، کیا واقعاً ایسا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، جبکہ انسان کا ان چیزوں سے وہی والی بات ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے. لیکن کم از کم یہ انسان کو جو ہے وہ نیگیٹو طرف لے کے جانے میں تو وہ ہو ہی جاتا ہے. تو اپنے سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے تھوڑی سی دوری ایسے تھوڑی سی دوری انسان تھوڑی سی دوری اپنے لیے اختیار کرے. لیکن یہ بھی خیال رکھے، یہ بھی حدیثوں میں ذکر ہوا ہے کہ جو تعلقات توڑ رہا ہے اس کی طرف بڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب بھی انسان کے لیے ہے. لیکن پھر وہی بات پھر سے ریپیٹ کہ اگر بڑھنے کے بعد بھی آپ کو ذلیل و رسوائی ہی مل رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو باؤنڈریز ڈرا کریے، مگر قطع تعلقات قطع کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. جیسے کہا ہے وہ حدیث بہت مشہور کہ اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہو. بے شک اس میں اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تو ان باریکیوں کا انسان خیال رکھے، عزت نفس بھی اپنی یقیناً لے کر کے چلے. لیکن رشتہ داروں کے اعتبار سے تھوڑا سا جھک جانے سے اگر رشتہ بچ رہا ہے تو اسے بچا لے. اگر زیادہ ملنے سے اگر ذلت ہو رہی ہے تو ذرا کم اس میں کمی کر دے، لیکن تعلقات بنائے رکھے اور اپنے سیلف ریسپیکٹ کے اعتبار سے بھی توجہ دے. بالکل. مجھے یہیں پر رسول اللہ کی بھی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے تم ذرا سا جھک جاؤ اور تمہیں یہ لگے کہ تمہاری عزت کم ہو گئی ہے تو روز محشر میری عزت میں سے تم تھوڑی سی عزت لے لینا. اور کیا ہی چاہیے. بے شک تو اگر ہم، اور مجھے وہ شعر بہت پسند ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہ سلیقہ ہم سبھی کو آزمانا چاہیے، جنگ جب اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہے خواہر آپ کا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور مشکل رشتہ داروں کے سامنے ڈٹے رہ سکیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. حاضرین گرامی، یہ ہمارا سیلف رسپیکٹ کے اعتبار سے پروگرام کہ دین اسلام نے بھی سیلف رسپیکٹ کو، انسان کی عزت نفس کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف رسول اللہ نے بلکہ ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایگزامپلز، بہت ساری مثالیں اپنے عمل سے ہمیں دکھائی ہیں کہ انسان کو اپنی عزت نفس کو کس طریقے سے پروٹیکٹڈ رکھنا چاہیے، کس طریقے سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اس دعا کو ہمیشہ ورد زبان رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا پھر جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ہو. پروردگار عالم ہم سبھی کو اپنی عزت نفس کو بچائے رکھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں ایسے ہی اور کوئی پہلو لے کر جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تب تک کے لیے آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد. فی امان اللہ.